अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सादिक लाइब्रेरी में खुशामदीद है। हाज़िर खिदमत हूँ आसेबी हवेली की दूसरी एपिसोड के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आ रही होगी। तो आइए आगाज़ करते हैं आज की एपिसोड नंबर 2 का। हस्बे रिवायत जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कीजिएगा। अगर कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी से कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। आइए आगाज़ करते हैं आसेबी हवेली की किस्त नंबर 2 का। हाँ, मैं इस बात पर हैरान था कि इसको आगे से धक्का किसने दिया था। वहाँ मेरे सिवा और कोई नहीं था। सैफाम हबशी ज़मीन पर पड़ा था। उसके सीने में एक लंबा खंजर उतरा हुआ था और खून का फुवारा उबल रहा था। मेरे देखते देखते हबशी की लाश सीने में उतरे हुए खंजर समेत इसी तरह गायब हो गई जिस तरह किले में इस खूबसूरत औरत की लाश गायब हो गई थी जिसे मेरी आंखों के सामने तख्त पर लिटाकर कत्ल किया गया था। ये सारा भटकी हुई बदरूहों और भूतों चुड़ैलों का खेल था और इसका हकीकी और पाकीज़ा दुनिया से कोई वास्ता नहीं था। मेरे साथ भी उन बदरूहों की महलूक का कोई रिश्ता न जुड़ता अगर मैं स्याह से भी मर्तबान न खोलता। लेकिन मुझे बदरूहों और आसेब ज़दा हवेलियों और किलों का सुराग लगाने का शौक़ ले डूबा था। मैंने बदरूहों की हकीकत मालूम करने और उनकी पुरअसरार दुनिया का मुशाहदा करने के शौक़ में उस मर्तबान को खोल दिया था जिसमें एक बदरू कैद थी। ये सारी मुसीबत मेरी अपनी लाई हुई थी। इसलिए बुजुर्ग कह गए हैं कि आदमी को अपनी हद के अंदर रहकर अल्लाह के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए पाकीज़ा और सादा ज़िंदगी बसर करना चाहिए। ख्वामखा इधर उधर हाथ पांव मारने से आदमी को कुछ नहीं मिलता और वह नेकी और सादगी के रास्ते से भी भटक जाता है। बहरहाल अब मैं फंस गया था और इसी कोशिश में लगा था कि किसी तरह इन बदरूहों के चक्कर से निजात हासिल कर लूँ। मगर मुझे महसूस हो रहा था कि ये काम इतना आसान नहीं है और मेरे बस में भी नहीं है। मेरी हालत उस आदमी जैसी हो गई थी जो दलदल में फंस गया हो। एक पाँव दलदल से बाहर निकालता हो तो दूसरा पाँव दलदल में और ज़्यादा धंस जाता हो। मैंने अपने दिल में खुदा को हाजिर नाजिर जानकर तौबा कर ली थी कि आइंदा कभी किसी जिन, भूत, चुड़ैल या किसी आसेब की खोज में नहीं निकलूँगा। आइंदा के लिए तो खुदा ने ज़रूर मुझे मुआफ़ कर दिया था, लेकिन जो काम मैं ख़राब कर चुका था उसे ठीक होते होते भी वक़्त चाहिए था। हबशी की खून आलूद लाश गायब होते ही मैं उस मनहूस जगह से आगे चल दिया। मैं जंगल की दरिया वाली सरहद के करीब पहुंच चुका था। कुछ देर के बाद मैं जंगल से बाहर निकल आया। सामने दरिया बह रहा था मगर वहाँ ना कोई घाट था ना कश्ती नज़र आ रही थी। दरिया का पाट ज़्यादा चौड़ा नहीं था, मैं उसे तैरकर पार कर सकता था। मैं दरिया में उतरने की तैयारी कर ही रहा था कि मुझे एक तरफ से एक कश्ती आती दिखाई दी। मैं वहीं रुक गया। कश्ती में एक मलाह बैठा उसे चला रहा था। कश्ती का रुख उसी तरफ था जिधर मैं खड़ा था। कश्ती मेरे करीब आकर किनारे पर रुक गई। कश्ती का मल्लाह एक 15-16 साला लड़का था। कहने लगा, बाबू दरिया पार जाना है तो आ जाओ, मैं तुम्हें देखकर ही आया हूँ। मैंने कहा, हाँ भाई मुझे पार ले चलो। मल्लाह लड़का बोला, 10 रुपये किराया होगा। मैंने कहा, तुम बेशक 20 रुपये ले लेना। लड़के ने खुश होकर कहा, तो फिर बैठ जाओ बाबू। मैं कश्ती में सवार हो गया और कश्ती दरिया के बहाव के रुख चलती हुई आहिस्ता आहिस्ता दूसरे किनारे की तरफ बढ़ने लगी। मैंने लड़के से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मल्लाह लड़के ने जवाब दिया, मेरा नाम भुलवा है। मैंने कहा, भुलवा ये बताओ ये दरिया पार उधर कौन सा शहर है? लड़के ने चिप्पू चलाते हुए कहा, उधर शहर तो कोई नहीं है, हमारा गांव मंडाला है। तुम्हें कहाँ जाना है बाबू? मैंने कहा, भाई मुझे झांसी जाना है, ये बताओ कि मैं झांसी कैसे पहुँच सकता हूँ? मल्लाह लड़का बोला, बाबू झांसी तो यहाँ से बहुत दूर है, ये दरिया भी उस तरफ को नहीं जाता। मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हें बेतालगढ़ के घाट तक पहुँचा देता हूँ। वहाँ से तुम्हें झांसी जाने वाली कोई ना कोई गाड़ी शायद मिल जाए। बेतालगढ़ में एक रेलवे स्टेशन है। मुझे उम्मीद की किरण नजर आई। मैंने पूछा, बेतालगढ़ यहाँ से कितनी दूर है बुलवा? लड़के ने कहा, दरिया के बहाव पर चलते 2 घंटे तो लग ही जाएंगे, मगर अब इसके 50 रुपये लगेंगे। मैंने कहा, मैं तुम्हें 60 रुपये दे दूंगा, मगर मुझे किसी तरह बेतालगढ़ पहुँचा दो। मल्लाह लड़के ने कश्ती को किनारे की तरफ ले जाने की बजाय उसे दरिया के बहाव पर डाल दिया और बोला, भगवान भली करेगा। धूप खूब निकल आई थी। मौसम धूप की वजह से गर्म हो रहा था। मैंने खाली बंदूक कश्ती में एक तरफ रख दी थी। मल्लाह लड़के ने बंदूक को देखा तो बोला, बाबू तुम शिकारी हो? मैंने गहरा सांस भरकर कहा, हाँ भाई यही समझ लो, शिकारी हूँ। लड़के ने पूछा, शेर मारते हो? मैंने कहा, अगर शेर सामने आ जाए और हमला कर दे तो उसे मारने की कोशिश ज़रूर करता हूँ, वैसे मैं सांबर और हरनों वगैरह का शिकार करता हूँ। लड़का कहने लगा, बाबू जिस जंगल से तुम मार रहे हो वहाँ तो भूत प्रेत रहते हैं। मैं लड़के से ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहता था, मगर उसके सवालों के जवाब देने पर मजबूर था।
ایک طرح سے میں اس کے رحم و کرم پر تھا۔ میں نے بے دلی سے کہا پتہ نہیں رہتے ہوں گے۔ لڑکا بولا بابو معلوم ہے اس جنگل میں ایک رانی بائی کا قلعہ ہے، اس قلعے میں رات کو ایک عورت کے گانے اور رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ میں نے بے نیازی سے کہا آتی ہوں گی۔ لڑکے نے کہا تم نے کوئی آواز ضرور سنی ہوگی۔ میں نے کوئی آواز نہیں سنی، میں نے جواب دیا۔ اس کے بعد اپنی آنکھیں بند کر کے سر نیچے کر لیے جیسے میں سونا چاہتا ہوں۔ لڑکا بولا بابو سونا مت۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھول دی اور لڑکے سے پوچھا کیوں، کیا بات ہے، کیا یہاں سونا منع ہے؟ لڑکے نے کہا منع نہیں ہے بابو جی، مگر گاؤں کے مندر کے پجاری جی کا کہنا ہے کہ دریا میں دن کے وقت سفر کرتے ہوئے اگر کوئی مسافر کشتی میں سو جائے تو دریا میں سے مگرمچھ نکل کر حملہ کر دیتا ہے۔ یہ لڑکا بھی عجیب مصیبت تھا۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی، ابھی بیتال گڑھ کے گھاٹ تک پہنچنے میں 1.5 گھنٹہ باقی تھا۔ میں نے سونے کا خیال دل سے نکال دیا اور باتونی لڑکے کی باتیں سننے اور ان کے جواب دینے پر تیار ہو گیا۔ 2 گھنٹے کے سفر کے بعد دریا کے دوسرے کنارے پر دور سے مجھے کسی بستی کے مکان نظر آنا شروع ہو گئے۔ ملا لڑکے نے کہا وہ دیکھو بابو، وہ بیتال گڑھ کے مکان ہے۔ میں نے لڑکے سے پوچھا بیتال گڑھ کا ریلوے اسٹیشن کس طرف ہے؟ لڑکا کشتی کنارے کی طرف لا رہا تھا، کہنے لگا گاؤں سے تھوڑی دور آگے دریا کے کنارے پر ہی ہے۔ میں نے لڑکے سے کہا کہ مجھے کنارے پر اسی جگہ لے جائے جہاں ریلوے اسٹیشن ہے۔ اس کے جواب میں لڑکے نے کہا نہیں بابو، میں اس طرف نہیں جا سکتا، میں گھاٹ پر بھی نہیں جاؤں گا، وہاں ٹھیکیدار مجھ سے کرائے کے آدھے پیسے لے لے گا، میں تمہیں اسی جگہ اتاروں گا، تم خود ہی ریلوے اسٹیشن پہنچ جانا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، تم مجھے اسی جگہ اتار دو، تمہارا شکریہ۔ لڑکا کشتی کو کنارے کے قریب لاتے ہوئے بولا شکریہ کس بات کا بابو، تم نے مجھے 60 روپے کرایہ دیا، میں نے تمہیں بیتال گڑھ پہنچا دیا۔ ملا لڑکے نے کشتی کنارے پر ایک طرف کر کے کھڑی کر دی۔ میں بندوق کندھے سے لٹکا کر کشتی سے اتر گیا اور جیب سے پیسے نکالنے لگا کہ لڑکے کو 60 روپے دوں۔ میری پوست کشتی کی طرف تھی۔ جیب سے روپے نکال کر میں نے کشتی کی طرف منہ کیا تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ وہاں نہ کشتی تھی نہ ملا لڑکا تھا۔ دریا کا کنارہ خالی پڑا تھا۔ 10 روپے کے 6 نوٹ میرے ہاتھ میں تھے اور میں عالم حیرت میں ڈوبا دریا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دریا میں دور دور تک کسی کشتی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں نے کرنسی نوٹ واپس جیب میں رکھے اور گاؤں کی طرف چل پڑا۔ کافی بڑا گاؤں تھا، کھیتوں میں کچھ کسان کام کر رہے تھے۔ ملا لڑکے نے کہا تھا کہ ریلوے اسٹیشن گاؤں کی دوسری جانب دریا کے قریب ہی ہے۔ گاؤں کا چکر کاٹ کر اس کی دوسری طرف نکل آیا۔ یہاں مجھے ذرا اونچائی پر ایک ریلوے سگنل دکھائی دیا۔ اس کی رہنمائی میں میں بیتال گڑھ کے اسٹیشن پر پہنچ گیا۔ یہاں سے بٹاوا تک مجھے ایک پیسنجر ٹرین مل گئی۔ بٹاوا چھوٹا سا جنکشن تھا، وہاں سے ریلوے لائن جھانسی کو جاتی تھی۔ 2 گھنٹے مجھے انتظار کرنا پڑا۔ میں نے اسٹیشن پر ہی کچھ کھا پی لیا۔ جھانسی جانے والی گاڑی آئی تو میں اس میں بیٹھ گیا۔ وہاں سے جھانسی کافی دور تھا۔ ریل گاڑی بھی ہر اسٹیشن پر کھڑی ہوتی تھی۔ دن کے 2 بجے اس نے مجھے جھانسی پہنچا دیا۔ یہاں سے مجھے ایک میل ٹرین مل گئی، اس نے مجھے دوسرے دن بمبئی پہنچا دیا۔ اسٹیشن سے آٹو رکشہ لے کر میں سیدھا اپنے دوست جمشید کی آٹو سپیئر پارٹس کی دکان پر آ گیا۔ جمشید دکان پر ہی تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو کاؤنٹر چھوڑ کر میرے پاس آ کر بولا یہ کیا، ماں مندر کے جنگلوں میں تو سانبر اور ہرن بہت ہوتے ہیں۔ میں نے رکشے سے اترتے ہوئے کہا مجھے دیکھ کر ہرن سانبر بھاگ گئے تھے۔ جمشید نے رکشے میں مزید جھانک کر دیکھا اور بولا میگزین کا تھیلا کہاں چھوڑائے ہو؟ میں نے کہا جنگل میں ایک جگہ سو گیا تو کوئی اٹھا کر لے گیا۔ جمشید بولا چلو نہا دھو کر کپڑے بدلو، کھانا اکٹھا کھائیں گے۔ جمشید کا مکان دکان کے اوپر ہی تھا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جمشید وہاں اکیلا ہی رہتا تھا۔ میں نے نہا دھو کر کپڑے بدلے۔ اس دوران سوچتا رہا کہ رانی بائی کے قلعے میں میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے بارے میں جمشید کو بتاؤں یا اس سے اس بات کو راضی رکھوں۔ آخر میں نے فیصلہ یہی کیا کہ یہ راز مجھے اپنے تک ہی رکھنا چاہیے اور جمشید کو کچھ نہیں بتانا چاہیے۔ اس کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں اسے بتا بھی دیتا تو اس نے مجھے برا بھلا ہی کہنا تھا کہ تم تو بمبئی کے قرب و جوار میں شکار کھیلنے گئے تھے، جھانسی کی طرف کیسے نکل گئے، اور رانی بائی کے آسیبی قلعے میں جانے کی تمہیں کیا ضرورت تھی؟ ویسے بھی جمشید سیدھا سادہ شکاری ٹائپ کا دنیا دار آدمی تھا۔ اس قسم کی ماورائے عقل اور مافوق الفطرت باتوں کے بارے میں وہ مجھے کوئی مفید مشورہ نہیں دے سکتا تھا۔ فیروز مجھے اپنی زندگی کی پراسرار اور دہشت خیز داستان سنا رہا تھا جسے میں آپ کے لیے لکھ رہا ہوں۔ میں وہی کچھ لکھ رہا ہوں جو مجھے فیروز نے سنایا تھا۔ میں اپنی طرف سے ایک لفظ بھی فالتو نہیں لکھ رہا۔ فیروز کہنے لگا میں نے آپ کو ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ پاکستان بننے سے پہلے میں پنجاب کے کس شہر میں رہتا تھا اور کیا کرتا تھا۔ میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن چونکہ اب وہ شہر جہاں بھی رہتا تھا اب انڈیا میں ہے، اس لیے اس کا نام بتا دیتا ہوں۔ اس شہر کا نام امرتسر تھا۔ میں امرتسر میں جی ٹی روڈ پر محصول چنگی کے قریب ایک آبادی مقبول پورے میں رہتا تھا۔ میری پیدائش بٹالے میں ہوئی تھی، لیکن میرے ماں باپ میرے پیدا ہونے کے 2 سال بعد
امرتسر آ کر آباد ہو گئے تھے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکیلی اولاد تھا، نہ میرا کوئی بھائی تھا نہ بہن تھی۔ میں امرتسر کے اسکول میں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا کہ میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ میرے باپ نے تھوڑی سی زمین اور ایک پھلدار باغ چھوڑا تھا۔ میرے چچا نے میری پرورش کی ذمہ داری اٹھا لی اور یوں باغ اور زمین کی آمدنی پر قبضہ کر لیا۔ مجھے زمین اور باغ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ شروع ہی سے میرا مزاج آوارہ گردی کی طرف مائل تھا اور میں جنگلوں میں گھوم پھر کر شکار کھیلنا چاہتا تھا۔ میں نے ایک چھوٹی بندوق خریدی تھی جس میں چھرے کی بجائے شلنگ پڑتے تھے۔ میں اپنی زمین اور باغ میں گھوم پھر کر پرندوں کا شکار کیا کرتا تھا۔ میں 10ویں جماعت تک ہی پڑھ سکا۔ اس کے بعد اپنے باپ کی دکانداری سنبھال لی۔ دکان سے کافی آمدنی ہونے لگی۔ میں نے 2-4 نوکر رکھ لیے اور انہیں دکان پر بٹھا کر شکار کھیلنے کبھی کسی طرف اور کبھی کسی طرف نکل جاتا تھا۔ اب میں کافی بڑا ہو گیا تھا۔ میرے چچا نے ایک جگہ میری شادی کر دی۔ میرے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ بیوی میری آوارہ گردیوں اور شکار کے شوق سے تنگ آ کر مجھ سے طلاق لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا کہ میں زندگی آزادی سے گزارنا چاہتا تھا۔ جمشید میرا دوست بن گیا تھا اور اسے بھی شکار کا شوق تھا۔ اس کے باپ کی بمبئی شہر میں آٹو سپیئر پارٹس کی دکان تھی۔ جمشید کو اس کے باپ نے بمبئی بلا لیا۔ جمشید نے باپ کا کاروبار سنبھال لیا۔ جب اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو جمشید بمبئی کا ہی ہو کر رہ گیا۔ میں کبھی کبھی اس سے ملنے بمبئی چلا جاتا تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا چلا گیا۔ 1946 کا سال آ گیا۔ ملک کے مسلمانوں نے قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان کے مطالبے کا اعلان کر دیا تھا اور تحریک پاکستان بڑے زور و شور سے جاری تھی۔ اسی سن 1946 کے آخری ایام تھے جب میں امرتسر سے جمشید کے پاس بمبئی آیا ہوا تھا اور میں نے رانی بائی کے قلعے کے بارے میں دہشت انگیز اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانیاں سنی تھیں، اور ایک روز ان خوفناک روایتوں کا کھوج لگانے رانی بائی کے قلعے کی جانب روانہ ہو گیا تھا، اور میرے ساتھ وہ ماورائے عقل اور حیرت انگیز واقعات پیش آئے تھے جو میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب میں کہانی کو آگے بیان کرتا ہوں۔ فیروز ایک لمحے کے توقف کے بعد کہنے لگا، میں نے اور جمشید نے اکٹھے بیٹھ کر رات کا کھانا کھایا۔ جمشید مجھ سے شکار کے بارے میں باتیں پوچھنے لگا، کہاں کہاں پھرے، راتیں جنگل میں کہاں گزاری، کوئی شکار کیوں نہیں ملا۔ ان سب باتوں کا میں نے اسے ایک ہی جواب دیا کہ اس بار شکار میں میرا جی نہیں لگا تھا اور میں زیادہ تر جنگلوں میں گھومتا پھرتا رہا تھا۔ جمشید نے میری طرف گھور کر دیکھا اور کہنے لگا، تم مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہے فیروز؟ آخر وہ میرا دوست تھا اور میری طبیعت اور میری نفسیات سے واقف تھا۔ اس نے میرے چہرے کی خاموشی سے اندازہ لگا لیا تھا کہ میرے ساتھ جنگل میں کوئی پراسرار واقعہ ضرور ہوا ہے۔ میں نے کہا، تم سے مجھے کچھ چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی خاص بات ہوئی ہوتی تو میں سب سے پہلے تمہیں بتاتا۔ پھر میں نے جان بوجھ کر گفتگو کا موضوع تبدیل کرتے ہوئے کہا، ملک کے سیاسی حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں۔ پاکستان بن کر رہے گا۔ ماسٹر تارا سنگھ نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم پاکستان نہیں بننے دیں گے۔ جمشید بولا، ماسٹر جی سکھوں کے صحیح لیڈر نہیں ہیں۔ کانگریس نے انہیں ورگلایا ہوا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ پنجاب میں فسادات شروع ہو جائیں گے۔ میں بھی ایسے ہی سوچ رہا تھا۔ میں نے جمشید سے کہا، تم بمبئی میں ہو۔ بمبئی ایک کاسموپولیٹن شہر ہے۔ شاید یہاں کچھ نہ ہو لیکن پنجاب میں بہت خون خرابہ ہوگا۔ میں سوچتا ہوں میں امرتسر اپنے گھر چلا جاؤں۔ جمشید کہنے لگا، وہاں تمہارا کون ہے؟ ایک دکان ہے، ایک چھوٹا سا باغ ہے اور تھوڑی سی زمین ہے جس پر تمہارے چچا نے قبضہ کر رکھا ہے۔ نہ تمہارے وہاں ماں باپ ہیں، نہ بہن بھائی اور نہ ہی بیوی بچے۔ وہاں جا کر کیا کرو گے؟ میں تو کہتا ہوں بمبئی میں میرے پاس ہی رہ جاؤ۔ پاکستان بن گیا تو یہی سے پاکستان چلے جانا۔ میں نے کہا، کہتے تو تم ٹھیک ہو۔ امرتسر میں میرا کچھ نہیں ہے لیکن میرے ماں باپ کی قبریں ہیں۔ میں پاکستان جانے سے پہلے ان کی قبروں کو فاتحہ ضرور پڑھنا چاہتا ہوں۔ جمشید بولا، جیسے تمہاری مرضی۔ میں نے کہا، لیکن ابھی میں بمبئی میں ہی رہوں گا تمہارے پاس۔ کوئی دیر تک ہم باتیں کرتے رہے، پھر میں نے اٹھتے ہوئے کہا، آج میرا دل کوئی فلم دیکھنے کو چاہتا ہے۔ میٹرو سینما میں شیر کے شکار کی ایک انگریزی فلم لگی ہوئی ہے۔ 9 بجے والا شو ابھی شروع نہیں ہوا ہوگا۔ تم بھی میرے ساتھ چلو، اکٹھے فلم دیکھیں گے۔ جمشید کہنے لگا، آج سارا دن گیراج میں کام کرتا رہا ہوں، تھک گیا ہوں، تم چلے جاؤ۔ رانی بائی کے قلعے میں اور اس کے بعد جنگل میں میرے ساتھ جو دہشت ناک واقعات گزرے تھے انہوں نے میرے ذہن کو کافی پریشان کیا تھا۔ میرا دل تفریح کرنے کو چاہتا تھا اور وہاں فلم ہی میرے لیے ایک تفریح کا ذریعہ تھی۔ چنانچہ میں جمشید کو اس کے فلیٹ میں ہی چھوڑ کر فلم دیکھنے چل پڑا۔ 2 منزلہ بس میں بیٹھ کر میٹرو سینما پہنچ گیا۔ اگر آپ کبھی بمبئی گئے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میٹرو سینما بمبئی کے گیٹ آف انڈیا کے قریب ہی واقع ہے اور وہاں انگریزی فلمیں لگا کرتی تھیں۔ 6 بجے والا شو ختم ہونے میں کچھ وقت باقی تھا۔ میں سینما کے پاس ہی ایک ایرانی ہوٹل میں چائے پینے بیٹھ گیا۔ اس زمانے میں بمبئی سے گجراتی، ہندی اور انگریزی کے علاوہ اردو کے بھی 2-3 اخبار شائع ہوتے تھے جن میں روزنامہ خلافت بمبئی کے مسلمانوں میں بڑا مقبول تھا۔ ہوٹل میں خلافت کا ایک پرچہ پڑا تھا۔ میں چائے پیتے ہوئے اسے پڑھنے لگا۔ اس میں یہی لکھا تھا کہ پاکستان برصغیر کے مسلمانوں کی سنہری منزل ہے اور قائد اعظم کی بے لوث قیادت میں
مسلمان اپنی منزل کو حاصل کر کے رہیں گے۔ مجھے سیاست سے کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں بھی چاہتا تھا کہ مسلمانوں کا ایک الگ اسلامی ملک قائم ہونا چاہیے جہاں وہ دین اسلام کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ میں نے گھڑی دیکھی، فلم کا آخری شو شروع ہونے میں آدھ گھنٹہ رہ گیا تھا۔ میں اٹھ کر میٹرو سینما آ گیا۔ وہاں آخری شو کے لیے ٹکٹ والی کھڑکی کھل چکی تھی۔ میں نے سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ لیا اور سینما ہال میں آ کر بیٹھ گیا۔ ہال میں ہلکی ہلکی انگریزی موسیقی کی آواز آ رہی تھی۔ لوگ آہستہ آہستہ ہال میں آ رہے تھے۔ میں اپنی سیٹ پر خاموش بیٹھا ان عجیب و غریب اور ناقابل یقین واقعات پر غور کر رہا تھا جو میرے ساتھ گزر چکے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس قسم کے واقعات حقیقی زندگی میں بھی پیش آ سکتے ہیں۔ ایسی باتیں تو خواب میں ہوا کرتی ہیں، اور وہ بھی ڈرانے خواب میں۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار قلعہ تارا بائی کے بڑے کمرے کا وہ منظر آ جاتا تھا جب میری آنکھوں کے سامنے خوبصورت نازک اندام عورت کو، جس نے مہارانیوں والا ہیروں کا تاج پہن رکھا تھا، ایک تخت پر لٹا کر قتل کر دیا گیا ہو اور پھر اس کی لاش غائب ہو کر دھواں بن گئی ہو، اور اس دھوئیں نے عورت کے جسم کی شکل اختیار کر لی ہو اور زرد پوش آدمی نے اسے ایک مرتبان میں بند کر دیا ہو۔ پھر مجھے وہ خوفناک منظر یاد آ جاتا جب میں نے چبوترے کے شگاف میں سے مرتبان نکال کر اس کا ڈھکن کھول دیا تھا اور اس میں سے حسین و جمیل عورت کی روح یا بدروح ایک چیخ کے ساتھ آزاد ہو گئی تھی، اور اس کی چیخ سے سارا جنگل لرز کر رہ گیا تھا۔ پھر مجھے خیال آتا کہ کس طرح وہ بدروح زندہ عورت کی شکل میں میرے سامنے ظاہر ہو گئی تھی اور مجھے میرے دشمنوں سے بچا کر ہوا میں اڑاتی ہوئی دریا پار ایک پرانے کھنڈر میں لے گئی تھی، اور اس نے میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا تھا، تم نے مجھے رگو کی قید سے آزاد کر کے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اب تمہاری زندگی کی حفاظت میرا فرض بن چکا ہے۔ اور پھر جب میں نے اسے کہا تھا کہ مجھے تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے اور مجھ پر مہربانی کرو اور میرا پیچھا چھوڑ دو، میں مسلمان ہوں اور میری زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، تو اس حسین اور پراسرار عورت نے، جو اپنے مقتول جسم کی بدروح تھی، کہا تھا، میں بھی اسلام قبول کر چکی ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، لیکن اللہ پاک کا حکم ہے کہ انسان کو جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ مگر میں اس بدروح کے پاس ایک منٹ کے لیے بھی ٹھہرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے میرا بازو پکڑا تو میں اسے چھڑا کر جنگل میں دریا کی طرف چل دیا۔ پھر مجھے وہ حبشی یاد آ گیا جس نے جنگل میں مجھ پر تلوار سے حملہ کیا تھا، لیکن عین وقت پر کسی غیبی روح نے اس سیاہ فام حبشی کو ہلاک کر دیا تھا اور میں وہاں سے ڈر کر دریا کی طرف بھاگنے لگا تھا۔ پھر مجھے وہ ملا لڑکا یاد آ گیا جس نے مجھے کشتی میں بٹھا کر بیتال گڑھ پہنچایا تھا۔ جب میں اسے کرائے کے لیے پیسے دینے کے لیے اس کی طرف مڑا تھا تو ملا لڑکا کشتی سمیت غائب ہو چکا تھا۔ یہ سارے واقعات ایک فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ میرے کان میں اس حسین و جمیل عورت کی آواز ابھی تک گونج رہی تھی جب اس نے مجھے خبردار کیا تھا کہ میری زندگی خطرے میں ہے اور اب اس کا فرض بن گیا ہے کہ وہ میری جان کی حفاظت کرے۔ یہ ساری باتیں میری عقل اور فہم سے باہر تھی، لیکن جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا اس پر مجھے یقین کرنا ہی پڑ رہا تھا۔ میں انہی پریشان خیالات کے ساتھ اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک سینما ہال کی روشنیاں بجھ گئیں اور پردہ سیمی پر سے ریشمی پردہ آہستہ آہستہ اوپر کو اٹھنے لگا۔ فلم شروع ہو گئی۔ جنگل کا سین تھا۔ ایک شکاری شیر کی تلاش میں جنگل میں میں چلا جا رہا تھا۔ میرا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا، صرف آنکھیں پردہ سیمی پر تھیں۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی آدمی سیٹوں کے درمیان جھک کر چلا آ رہا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی کو دیکھتا ہے اور پھر آگے چل پڑتا ہے۔ اس کا رخ میری طرف تھا۔ جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے ہال کی ہلکی ہلکی روشنی میں اسے پہچان لیا۔ وہ میرا دوست جمشید تھا۔ جمشید نے بھی مجھے پہچان لیا اور میرے کان کے قریب منہ لے جا کر بولا، فیروز، ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے، ذرا باہر آؤ۔ میں جلدی سے اٹھا اور جمشید کے ساتھ سینما ہال سے باہر آ گیا۔ جمشید کچھ پریشان بھی تھا اور جلدی میں بھی تھا۔ میں نے سے پوچھا، بات کیا ہے جمشید؟ میں نے تمہیں اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا۔ جمشید جلدی جلدی چل رہا تھا، کہنے لگا، پریشانی کی کوئی بات نہیں فیروز، بس مجھے تمہاری تھوڑی سی مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ میں نے کچھ نہ کہا اور میں بھی اس کے پیچھے پیچھے تیز تیز قدموں سے چلنے لگا۔ دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ خیریت ہی ہو۔ اس شخص کو اچانک میری کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ مجھے سینما ہال سے لینے آ گیا؟ سینما ہال کے باہر اس کی پرانی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ گاڑی میں آیا تھا۔ اس نے مجھے گاڑی میں اپنے ساتھ بٹھایا اور گاڑی سٹارٹ کر کے سینما ہاؤس کے احاطے سے نکل کر بمبئی کی ایک سڑک پر روانہ ہو گیا۔ میں نے ایک بار پھر اس سے پوچھا، بھائی کچھ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ تمہیں میری مدد کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ سڑک کشادہ تھی، ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ جمشید کافی تیز گاڑی چلا رہا تھا۔ کہنے لگا، بات یہ ہے کہ دبئی کی ایک پارٹی اچانک آ گئی ہے، اس سے 80,000 روپے کا سودا طے پا گیا۔ رقم میں نے وصول کر لی، اب پارٹی کو مال لا کر دینا ہے۔ میں نے مال ایک خفیہ جگہ پر چھپا رکھا ہے۔ اس خفیہ جگہ سے مال باہر نکالنے کے لیے ایک اعتباری آدمی کی ضرورت ہے۔ پہلے اس کام کے لیے میرا ملازم عبدل میرے ساتھ جاتا تھا۔ وہ کمبخت آج ہی اپنی بیمار ماں کی خبرگیری کرنے ناسک چلا گیا۔ کسی دوسرے شخص کو میں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا۔ اچانک مجھے تمہارا خیال آ گیا، بس اتنی سی بات ہے۔
جمشید نے پہلے مجھے کبھی نہیں بتایا تھا کہ وہ اس قسم کے مال کا کاروبار بھی کرتا ہے جس کو اسے کسی خفیہ جگہ پر چھپا کر رکھنا پڑتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ منشیات وغیرہ کا معاملہ ہے۔ گاڑی بمبئی سے باہر ایک کھلی سڑک پر پوری رفتار سے جا رہی تھی۔ میں نے جمشید سے انجان بن کر پوچھا، یہ کس قسم کا مال ہے جس کو تم خفیہ جگہ پر چھپا کر رکھتے ہو؟ جمشید نے گاڑی کو ایک اور نسبتاً ویران سڑک پر ڈالتے ہوئے کہا، یار اب تم مجھے ذلیل کرنے کی کوشش نہ کرو، میں بتا دوں گا تمہیں کہ مال کیا ہے۔ پارٹی بڑی سالڈ ہے اور اسے اچانک مال کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ 80,000 روپے کی رقم سن 1946 میں بہت بڑی رقم تھی۔ مجھے دل میں افسوس ضرور ہوا کہ میرا دوست ایک اس مذموم دھندے میں پڑ چکا ہے۔ میں اس کا جگری دوست ہوں اور اس نے مجھ سے بھی یہ بات پوشیدہ رکھی۔ میں خاموش ہو کر کوئی بات نہ کی۔ مجھے خاموش دیکھ کر شاید جمشید کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ گاڑی اس وقت شہر کی مضافاتی آبادی کو چھوڑ کر ایک ویران علاقے میں داخل ہو چکی تھی جہاں ادھر ادھر جھاڑیاں اور تاڑ کے درخت رات کی تاریکی میں آسمان کی طرف اٹھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ جمشید کہنے لگا، تم دل میں ضرور مجھے برا بھلا کہہ رہے ہوگے کہ میں نے آج تک تم سے یہ بات کیوں چھپائے رکھی، یہ میری مجبوری تھی۔ میں تمہیں اتنا ہی کہوں گا کہ ایک آدمی کی وجہ سے اس کام میں پھنس گیا کہ کوشش کے باوجود اس دلدل سے نجات حاصل نہیں کر سکا، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں اس کام سے توبہ کر لوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی بھاری قیمت کیوں نہ ادا کرنا پڑے۔ گاڑی ویران علاقے کے کچے راستے پر اچھلتی ہوئی جا رہی تھی۔ 3-4 موڑ گھومنے کے بعد جمشید نے ایک جگہ گاڑی روک لی۔ گاڑی کی بتیاں روشن تھیں، ان کی روشنی سامنے گودام نما عمارت پر پڑ رہی تھی۔ جمشید نے بتیاں گل کر دیں اور گاڑی سے اترتے ہوئے کہا، مال اس شیڈ کے اندر ہے۔ یہ ایک ویران سا شیڈ تھا۔ اس کا دروازہ اکھڑ کر ایک طرف گرا پڑا تھا۔ جمشید نے جیب سے ٹارچ نکال کر روشن کر لی تھی۔ جگہ جگہ اینٹوں اور پتھروں کے ڈھیر پڑے تھے۔ ایک جگہ لوہے کی زنگ خوردہ گول پہیے دار کوئی ٹوٹی پھوٹی مشین پڑی تھی۔ اس کی دوسری جانب فرش پر پتھر کی ایک سیاہ سل رکھی ہوئی تھی۔ جمشید نے ٹارچ روشن کر کے ایک طرف اس طرح رکھ دی کہ اس کی روشنی پتھر کی بھاری سل پر پڑ رہی تھی۔ پھر وہ لوہے کی زنگ خوردہ مشین کے پاس گیا اور اس کے نیچے سے رسی کا ایک بڑا سا گچھا اٹھا کر لے آیا۔ رسی کا گچھا اس نے پتھر کی سل کے پاس ہی رکھ دیا اور بولا، فیروز میرے ساتھ لگ کے سل کو ایک طرف ہٹا دو۔ پتھر کی سل کافی وزنی تھی۔ ہم دونوں نے مل کر اسے بڑی مشکل سے ایک طرف کو سرکایا۔ جمشید نے ٹارچ اٹھا کر اس گول سوراخ کے اندر روشنی ڈالی جو پتھر کی سل کے نیچے نمودار ہوا تھا۔ کہنے لگا، مال نیچے اینٹوں کے ڈھیر کے نیچے ٹین کے ایک چوکور ڈبے میں پڑا۔ تم صرف اتنا کرو کہ نیچے اتر کر ڈبہ اوپر لے آؤ۔ میں نیچے رسی لٹکاتا ہوں، رسی کو میں اوپر سے پکڑے رکھوں گا۔ اس نے رسی کا گچھا کھولا تو وہ رسی کی ایک سیڑھی تھی۔ اس نے رسی کی سیڑھی نیچے تہانے میں لٹکا دی اور اس کا دوسرا سرا اپنے جسم کے گرد لپیٹ لیا۔ میں نے نیچے جھانک کر دیکھا۔ نیچے کوئی 15 فٹ کی گہرائی میں اینٹوں کی ایک ڈھیری سی نظر آ رہی تھی۔ جمشید بولا، فکر نہ کرنا، میں نے رسی کو اپنے جسم کے گرد مضبوطی سے لپیٹ لیا ہے۔ عبدل بھی اسی طرح نیچے اترا کرتا تھا۔ جمشید کا بدن بھاری تھا اور اس معاملے میں وہ مجھ سے دگنی طاقت والا تھا۔ اس نے رسے کا سرا بالکل ایسے جسم کے گرد لپیٹ رکھا تھا جس طرح رسہ کشی کے کھیل میں سب سے آخری آدمی نے رسہ جسم کے گرد لپیٹا ہوتا ہے۔ اس نے رسہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اپنا ایک ہاتھ آگے کو جما لیا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے نیچے تہانے میں ٹارچ کی روشنی ڈالے ہوئے تھا۔ میں نے رسی کو پکڑا، اس کے چھوٹے چھوٹے زینوں پر پاؤں رکھتا نیچے اترنے لگا۔ تہانے کی فضا میں عجیب قسم کی ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ اوپر سے جمشید کہہ رہا تھا، اینٹوں کے ڈھیر کے دائیں جانب دو چار اینٹوں کے نیچے ٹین کا چوکور ڈبہ پڑا ہوگا، بس اسے اٹھا کر واپس اوپر چڑھانا، میں ٹارچ کی روشنی ڈال رہا ہوں۔ جمشید میرا ایسا جگری یار تھا کہ اس کی خاطر میں بڑی سے بڑی قربانی دے سکتا تھا۔ یہ تو محض ایک 15 فٹ گہرے ایک اندھیرے تہانے میں اترنے کی بات تھی۔ کچھ ہی دیر میں میرے پاؤں نیچے اینٹوں کے ڈھیر سے ٹکرائے، اوپر سے ٹارچ کی روشنی پڑ رہی تھی۔ میں نے رسی کی سیڑھی کو چھوڑ دیا اور اینٹوں کے ڈھیر کی دوسری طرف آ گیا۔ اوپر سے جمشید کی آواز آئی، بس اسی جگہ الگ سے 4 اینٹیں پڑی ہیں، ٹین کا ڈبہ ان اینٹوں کے درمیان رکھا ہوا ہے۔ میں نے جھک کر دیکھا، وہاں کچھ اینٹیں ضرور پڑی تھیں۔ میں نے انہیں دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر ایک طرف پھینکا۔ ان کے نیچے سوائے مزید اینٹوں کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے جمشید کو آواز دے کر کہا، یہاں کوئی ڈبہ نہیں ہے۔ اوپر سے جمشید کی آواز آئی، دوسری طرف دیکھو، شاید وہاں پڑا ہوگا۔ میں اینٹوں کے ڈھیر کی دوسری جانب آ گیا، وہاں بھی 10-12 اینٹوں کو ہٹا کر دیکھا۔ وہاں بھی نیچے سوائے اینٹوں اور پتھروں کے اور کچھ نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ جمشید کو آواز دی اور کہا، یہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ اوپر سے جمشید کی آواز آئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود ڈبہ مال سے بھر کر یہاں رکھا تھا، ذرا اچھی طرح سے دیکھو۔ جمشید نے اوپر سے ٹارچ کی روشنی ڈال رکھی تھی۔ میں نے اس کی روشنی میں اینٹوں کے ڈھیر کو چاروں طرف سے اینٹوں کو ہٹا ہٹا کر دیکھا، مگر وہاں مجھے کوئی ڈبہ نہ ملا۔ میں نے کہا، جمشید یاد کرو، تم نے ڈبہ کسی دوسری جگہ تو نہیں چھپایا تھا؟
اوپر سے جمشید نے کہا ایسا کرو کونے میں جا کر دیکھو کہیں میں نے غلطی سے کونے میں نہ رکھ دیا ہو۔ اس نے ٹارچ کی روشنی کونے میں پھینکی، کونے میں بھی اینٹ پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ میں کونے میں جا کر جھک کر دیکھنے لگا۔ اچانک ٹارچ کی روشنی بجھ گئی، بالکل ایسے جیسے گھروں میں کبھی کبھی اچانک بتی چلی جاتی ہے۔ میں نے جھنجھلا کر کہا ٹارچ کیوں بجھا دی؟ ٹارچ روشن کرو، مجھے اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا۔ جمشید نے کوئی جواب نہ دیا، اس کے ساتھ ہی مجھے کوہ نما تہھانے کے منہ پر پتھر کی بھاری سل رکھنے کی آواز سنائی دی۔ میں دوڑ کر اس جگہ آ گیا جہاں چھت کا سوراخ تھا۔ سوراخ پتھر کی سل سے بند ہو چکا تھا۔ میں نے چلا کر کہا جمشید یہ مذاق مجھے بالکل پسند نہیں ہے، سل کو ہٹاؤ اور ٹارچ کی روشنی ڈالو، مجھے اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ میں اسے مذاق سمجھ رہا تھا مگر بہت جلد مجھ پر یہ ہولناک انکشاف ہو گیا کہ یہ مذاق نہیں تھا۔ اوپر سے جمشید نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اسے 2-3 بار آوازیں دی مگر جمشید تو جیسے تہھانے کے منہ پر پتھر کی بھاری سل رکھ کر جا چکا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھ فضا میں ادھر ادھر ہلائے کہ اگر رسی لٹک رہی ہو تو اس کے سہارے اوپر چڑھ کر پتھر کی سل کو ہٹانے کی کوشش کروں، مگر وہاں کوئی رسی لٹکی ہوئی نہیں تھی۔ تہھانے کا منہ بند کرنے سے پہلے جمشید نے رسی کو اوپر کھینچ لیا تھا۔ یقین کرے میں سناٹے میں آ گیا۔ میں کبھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ جمشید بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے کہ مجھے تہھانے میں بند کر کے چلا جائے۔ میں تہھانے کے گپ اندھیرے میں حیران و پریشان بالکل ساکت کھڑا اوپر دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر جمشید کو آوازیں دینا شروع کر دی، جمشید بس کافی مذاق ہو چکا، میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے باہر نکالو۔ لیکن اوپر کوئی ہوتا تو مجھے جواب دیتا۔ اوپر تو موت کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تب مجھے یقین کرنا ہی پڑا کہ جمشید مجھے تہھانے میں چھوڑ کر جا چکا ہے۔ اس کے دماغ کا کوئی پرزہ ڈھیلا ہو گیا، ورنہ وہ ایسا کبھی کر ہی نہیں سکتا تھا کہ مجھے گاڑی میں بٹھا کر اس ویران جگہ پر لائے اور تہھانے میں بند کر کے چلا جائے۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ جمشید نے اپنے ہوش و حواس میں ایسا نہیں کیا تو میں نے وہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ پہلے تو مجھے اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ اندھیرے میں اینٹ پتھروں کے ڈھیر کے خاکے ابھرنے لگے۔ میں اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی جمشید نے یہاں منشیات کا کوئی ڈبہ چھپایا ہوا تھا یا نہیں۔ میں نے اندھیرے میں ہی کونے میں اینٹوں کو ادھر ادھر ہٹا کر دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی طرح میں نے چاروں کونوں کی چھان بین کی، کسی جگہ بھی مجھے وہ ٹین کا ڈبہ نہ ملا جس کو حاصل کرنے کی خاطر جمشید مجھے وہاں لایا تھا۔ تو کیا یہ سب اس کی سازش تھی؟ مگر اسے یہ جال بچھانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو اس کا جگری دوست تھا، اس نے ایسا کیوں کیا؟ میں پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ جمشید کی عقل ٹھکانے نہیں رہی۔ میں نے ادھر ادھر سے اینٹیں لا کر جہاں چھت کا منہ تھا اور جو پتھر کی سل سے بند تھا اس کے بالکل نیچے جو اینٹوں کی چھوٹی سی ڈھیری تھی وہاں اینٹوں کو جوڑنا شروع کر دیا تاکہ جب ڈھیری ذرا اونچی ہو جائے تو میں اس پر کھڑے ہو کر پتھر کی سل کو ہٹانے کی کوشش کروں۔ اندھیرے میں کسی وقت نظر آتا تھا اور کسی وقت کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور اینٹیں جوڑتا رہا۔ ڈھیری 2.5-3 فٹ اونچی ہو گئی، پھر میں سنبھل کر بڑی احتیاط کے ساتھ ڈھیری کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے دونوں ہاتھ اوپر بلند کیے، میرے ہاتھوں کی انگلیاں چھت کے دھانے پر رکھی ہوئی پتھر کی سل کو چھونے لگی تھیں، لیکن میں زور لگا کر سل کو کسی طرف کھسکا نہیں سکتا تھا۔ اس کے باوجود میں نے سل کو ایک طرف کھسکانے کے لیے ذرا سا زور لگایا تو اینٹیں میرے پاؤں کے نیچے سے نکل گئیں اور میں دھڑام سے اینٹوں کے ساتھ ایک طرف گر پڑا۔ میرے ایک گھٹنے میں چوچل جمی تھی اور وہ درد کرنے لگا تھا، مگر اس وقت میں نے درد کی پرواہ کیے بغیر دوبارہ اینٹوں کی ڈھیری بنانا شروع کر دی۔ مجھے کافی وقت لگ گیا۔ جب دوبارہ اینٹوں کی ڈھیری 2-2.5 فٹ اونچی ہو گئی تو میں پہلے سے زیادہ احتیاط کے ساتھ اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا، پھر آہستہ آہستہ اٹھنا شروع کیا۔ جیسے ہی میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا اینٹیں اپنی جگہ سے ہلیں اور مجھے ساتھ لے کر ساری اینٹیں نیچے گر پڑیں۔ میں سخت مایوسی کے عالم میں وہیں سر جھکا کر بیٹھ گیا اور خدا سے دعا مانگنے لگا کہ وہ مجھے اس مصیبت سے نکالے، لیکن مقدر میں جو لکھا تھا اسے تو ہونا ہی تھا۔ ایک تو مجھ پر ایک ناگہانی مصیبت نازل ہو گئی تھی اور دوسرے مجھے یہ صدمہ بھی تھا کہ جمشید جو میرا اتنا عزیز دوست تھا اس نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ کیا وہ واقعی پاگل ہو گیا تھا؟ تہھانے میں اترتے وقت مجھے فضا میں جو ناگوار بو محسوس ہوئی تھی وہ اب مجھے محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن اندر بند ہونے کی وجہ سے مجھے سانس لیتے وقت گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ میں نے اٹھ کر ایک بار پھر باہر نکلنے کی کوشش شروع کر دی۔ وہاں جتنے اینٹ پتھر بکھرے ہوئے تھے میں نے وہ سارے اٹھا کر چھت کی سل کے نیچے ڈھیری پر جمع کر دیے۔ اس کے باوجود ڈھیری 2-2.5 فٹ سے زیادہ اونچی نہ ہوئی اور صرف میری انگلیاں ہی پتھر کی سل کو چھو رہی تھیں۔ صرف انگلیوں سے میں اتنی بھاری سل کو تہھانے کے منہ کے اوپر سے پرے نہیں ہٹا سکتا تھا، اس خیال سے کہ شاید وہاں سے اوپر جانے کا کوئی خفیہ راستہ بھی ہو۔ میں اندھیرے میں دیواروں کو ہاتھ پھیر پھیر کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک میرا ہاتھ ایک انسانی کھوپڑی سے ٹکرایا جو دیوار میں سے آدھی باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ میں ڈر کر جلدی سے پیچھے ہٹ گیا اور آنکھیں سکیڑ کر تاریکی میں کھوپڑی کو تکنے لگا۔ عجیب بات ہے کہ کھوپڑی 1-2 سیکنڈ کے بعد مجھے بالکل صاف نظر آنے لگی تھی۔ اس انسانی کھوپڑی کا منہ کھلا تھا،
آنکھوں کی جگہ 2 تاریک گڑھے پڑے ہوئے تھے۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ اس دیوار میں یہ کھوپڑی کہاں سے آ گئی؟ کیا کسی نے کسی انسان کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش دیوار میں چن دی تھی؟ لیکن ایسی صورت میں دیوار میں انسانی پنجر بھی ہونا چاہیے تھا، جبکہ دیوار میں صرف کھوپڑی ہی نظر آ رہی تھی۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے توہمات پیدا ہونے لگے تھے۔ کہیں اس تہھانے میں بھی تو کسی بدرو کا بسیرا نہیں ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، جبکہ تہھانے میں باقی ہر جگہ گہری تاریکی تھی۔ پھر اس کھوپڑی پر روشنی کہاں سے پڑ رہی تھی؟ اس سے پہلے وہاں روشنی کا نشان تک نہیں تھا۔ میرے ہاتھ لگانے کے بعد کھوپڑی پر دھیمی دھیمی روشنی سی آ گئی تھی۔ میں خوف زدہ نظروں سے دیوار میں سے ابھری ہوئی کھوپڑی کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک مجھے پھنکار کی آواز سنائی دی۔ یہ کسی سانپ کی پھنکار تھی اور بڑی غصیلی اور غضبناک آواز تھی۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میری خوف زدہ نظریں کھوپڑی پر جمی ہوئی تھی، کیونکہ مجھے پھنکار کی آواز اس کھوپڑی میں سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ایک منظر دیکھا جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے دیکھا کھوپڑی کے منہ میں سے کالا سانپ نکلا اور اس نے اپنا پھن کھول کر کھوپڑی کی پیشانی پر ڈسنا شروع کر دیا۔ کھوپڑی کے حلق میں سے کراہنے کی بڑی دردناک آوازیں نکلنے لگیں۔ اب میں واقعی بہت خوف زدہ ہو گیا تھا اور خوف کے مارے میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ میرے پاؤں ایک ایک من بھاری ہو گئے تھے۔ میں نے دوڑ کر سامنے والی دیوار کے پاس جانے کی کوشش کی، لیکن میرے پاؤں نے ہلنے سے انکار کر دیا، جیسے زمین نے میرے پاؤں پکڑ لیے تھے۔ سانپ اب دیوار سے آدھی باہر نکلی ہوئی انسانی کھوپڑی کے اوپر کنڈلی مار کر بیٹھا تھا۔ اس کا پھن پھیلا ہوا تھا اور اس کے ہونٹوں پر سرخ خون لگا ہوا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد پھنکار رہا تھا۔ پھر اچانک سانپ نے میرے اوپر چھلانگ لگا دی۔ میرے حلق سے ایک چیخ نکل گئی۔ دوسرے لمحے میں نے دیکھا کہ جیسے ہی سانپ میرے چہرے سے ٹکرایا، کسی نے جیسے اسے دم سے پکڑ کر زور سے دیوار کے ساتھ پٹخ دیا۔ سانپ کے دیوار کے ساتھ ٹکراتے ہی ایک بھیانک انسانی چیخ بلند ہوئی اور سانپ بھی غائب ہو گیا اور دیوار میں سے ابھری ہوئی کھوپڑی بھی غائب ہو گئی۔ میں نے دل میں کلمہ پاک کا ورد شروع کر دیا تھا، کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ سب بدروحوں کا کھیل ہے جو مجھ پر حملہ کر رہی ہیں اور قدرت مجھ ان سے محفوظ رکھ رہی ہے۔ تہھانے کی گھٹن بہت بڑھ گئی تھی اور اب میرے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ میں ایسے جلدی جلدی سانس لے رہا تھا جیسے آدمی نزاع کے عالم میں ہو۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ تہھانے کی فضا سے، میرے اندازے کے مطابق اتنی جلدی تہھانے سے آکسیجن کم نہیں ہونا چاہیے تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی غیبی طاقت فضا کی آکسیجن کو جذب کر رہی ہے۔ میرا سانس اکھڑنا شروع ہو گیا۔ مجھے اپنے کانوں میں گھنٹیوں اور چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ آنکھوں کے آگے ڈراؤنی شکلیں گردش کرنے لگیں۔ پھر مجھ پر نیم بے ہوشی طاری ہو گئی اور میں کھڑے کھڑے وہیں اینٹوں کے ڈھیر پر گر پڑا۔ میں کچھ ہوش میں تھا، کچھ ہوش میں نہیں تھا۔ میری آنکھیں نیم وا تھیں، یعنی تھوڑی ہی کھلی ہوئی تھیں۔ مجھے تہھانے کی تاریکی میں دیوار کا دھندلا دھندلا خاکہ نظر آ رہا تھا۔ اس دیوار میں سے ایک سایہ دھوئیں کی طرح لہراتا ہوا نمودار ہوا۔ دیوار سے باہر آتے ہی اس سائے نے ایک بھیڑیے کی شکل اختیار کر لی، جس کی سرخ آنکھوں میں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ پھر سائے نے ایک مگرمچھ کی شکل اختیار کر لی، جو منہ پھاڑے میری طرف بڑھ رہا تھا، جیسے مجھے اپنے نوکیلے دانتوں میں دبوچ لے گا۔ یہ مگرمچھ میرے قریب آتے آتے ایک سیاہ فام عورت بن گئی، جس کے جبڑوں سے خون کے قطرے اس کے جسم پر ٹپک رہے تھے۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں چھریاں تھیں، ان چھریوں کے ساتھ بھی خون لگا ہوا تھا۔ وہ اپنے زرد نوکیلے دانت نکالے گھراتے ہوئے میری طرف بڑھ رہی تھی۔ میں جانتا تھا وہ مجھے قتل کرنے والی ہے، مگر میں پتھر کی طرح پڑا تھا اور اپنی جگہ سے ذرا سی بھی حرکت نہ کر سکتا تھا۔ میرے پاس آ کر اس نے دونوں چھریوں والے ہاتھ اوپر اٹھا لیے اور ایک چیخ کے ساتھ میرے سینے اور پیٹ پر وار کیا۔ لیکن ابھی اس کی چھریاں میرے جسم سے 1 فٹ اونچی ہوں گی کہ اس سیاہ فام چڑیل نما عورت کے حلق سے نکلتی چیخ آدھی اس کے حلق کے اندر ہی رہ گئی اور اس کی گردن ایسے کٹ کر اس کے کندھوں سے نیچے گر پڑی جیسے کسی غیبی انسان نے اس کی گردن پر تلوار کا بھرپور وار کیا ہو۔ سیاہ فام عورت کا سر دھڑ سے الگ ہو گیا تھا۔ سر زمین پر گرا ہوا تھا، مگر دھڑ اپنی جگہ پر اسی طرح کھڑا تھا۔ میں ادھ کھلی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی کٹی ہوئی گردن میں سے خون نکل نکل کر اس کے جسم پر آبشاروں کی طرح بہہ رہا تھا۔ پھر اس کا دھڑ کھڑے کھڑے ایسے کانپنے لگا جیسے اس پر لرزہ طاری ہو گیا ہو۔ اچانک سیاہ فام عورت کی کٹی ہوئی گردن کے اندر سے ایک سیاہ سانپ خون آلودہ شارک کی طرح تڑپ کر باہر نکلا اور اس نے پھن کھول کر پھنکار ماری اور عورت کے سینے پر 3-4 مرتبہ ڈس لیا۔ عورت کا جسم کھڑے کھڑے موم کی طرح پگھل کر بہنے لگا اور چند لمحوں کے اندر اندر سیاہ فام عورت کا مردہ دھڑ پانی کی طرح بہتے بہتے غائب ہو گیا۔ پھر دیوار میں میری نگاہوں کے سامنے روشنی کا ایک گولا نمودار ہوا۔ میں نے غور سے دیکھا، روشنی کے اس دائرے میں باغ کا ایک راستہ بنا ہوا تھا، جس کی دونوں جانب پھولوں والی کیاریاں تھیں۔ روشنی کے اس دائرے کی طرف سے تازہ ہوا آ کر میرے چہرے کو چھونے لگی۔ اس ہوا میں خدا جانے کیا طاقت تھی کہ میرے جسم کی کھوئی ہوئی توانائی واپس لوٹ آئی اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔
پھر میں اٹھا اور خداوند کریم کی اس غیبی امداد پر اس کا شکر ادا کرتے روشنی کے دائرے کے اندر چلا گیا۔ روشنی کے دائرے کے اندر آتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ میں ایک خوشنما خوبصورت باغ میں ہوں جس کے آسمان پر موتیوں کی طرح تارے چمک رہے ہیں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، پیچھے کوئی تہانے کی دیوار نہیں تھی، پیچھے بھی اسی باغ کی ایک خوبصورت ردش تھی جس پر ستاروں کی روشنی پڑ رہی تھی۔ میں کھڑے ہو کر حیرت سے دائیں بائیں دیکھنے لگا کہ میں کہاں تھا اور کہاں آ گیا ہوں۔ اگر قدرت خداوندی میری مدد نہ کرتی تو خدا جانے میرا اس بند تہانے میں کیا حشر ہوتا۔ جمشید تو مجھے اس دوزخ میں ڈال کر چلا گیا تھا۔ میں حیران تھا کہ آخر اس نے مجھ سے کس جنم کا بدلہ لیا تھا کہ مجھے ایسی ہلاکت خیز جگہ پر پھینک گیا تھا۔ میں باغ سے باہر ایک سڑک پر آ گیا تھا۔ میں نے اتنی صحیح کر لی تھی کہ میں بمبئی شہر میں ہی تھا۔ میں نے گھڑی پر نگاہ ڈالی، رات کے 3 بج رہے تھے۔ پہلے تو میرا جی چاہا کہ وہیں سے بمبئی کے ریلوے اسٹیشن پر چلا جاؤں اور پنجاب کو جاتی جو پہلی ٹرین ملے اس میں سوار ہو کر اپنے شہر امرتسر پہنچ جاؤں اور جمشید ایسے بے وفا بلکہ دشمن دوست کی پھر کبھی شکل تک نہ دیکھوں۔ پھر خیال آیا کہ کم از کم ایک بار تو اس کے پاس ضرور جا کر اسے ذلیل کروں اور اسے پوچھوں کہ آخر میں نے اس کے ساتھ کیا برائی کی تھی کہ جس کا اس نے مجھ سے یوں بدلہ لیا کہ مجھے اندھے تہانے میں بند کر کے موت کے حوالے کر دیا۔ سڑک دونوں جانب دور دور تک خالی پڑی تھی، کھمبوں کی بتیاں روشن تھی۔ یہ بمبئی شہر سے باہر جانے والی کوئی سڑک تھی۔ مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ میں بمبئی کے کس علاقے میں ہوں۔ میں نے یوں ہی ایک طرف چلنا شروع کر دیا۔ پیچھے سے کسی گاڑی کی مجھ پر روشنی پڑی۔ میں نے رک کر پیچھے دیکھا، کوئی بہت بڑا ٹرک آ رہا تھا۔ میں نے اس خیال سے اسے ہاتھ دے دیا کہ شاید رک جائے۔ مجھے بہت کم امید تھی مگر ٹرک مجھ سے تھوڑا آگے جا کر رک گیا۔ میں دوڑ کر اس کے پاس گیا اور ڈرائیور نے کھڑکی میں سے سر نکال کر پوچھا، میں کولابہ جا رہا ہوں، جانا ہے تو پیچھے بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہہ دیا کہ مجھے بھی کولابہ جانا ہے اور میں ٹرک کے پیچھے جا کر اس پر چڑھ گیا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ ٹرک چل پڑا۔ حالانکہ مجھے کولابہ نہیں جانا تھا بلکہ اپریل کے علاقے میں جانا تھا جہاں میرے دشمن دوست جمشید کی گیراج نما دکان اور اوپر فلیٹ تھا۔ کولابہ پہنچ کر میں ٹرک سے اتر گیا۔ بمبئی بہت وسیع شہر تھا۔ ساری رات سڑکوں پر ٹیکسیاں وغیرہ چلتی رہتی تھی۔ میری جیب میں پیسے موجود تھے۔ میں نے ایک ٹیکسی لی اور اپریل کے علاقے میں جمشید کے فلیٹ کے باہر آ کر ٹیکسی چھوڑ دی۔ جمشید کا گیراج بند تھا، ایک طرف اس کی پرانی گاڑی کھڑی تھی۔ جمشید کے فلیٹ کو سیڑھیاں جاتی تھیں اور سیڑھیوں کے دروازے پر گھنٹی کا بٹن لگا ہوا تھا۔ اس بٹن کے اوپر رات کے وقت ایک سرخ بتی جلتی رہتی تھی۔ دروازہ بند تھا۔ جی تو میرا چاہتا تھا کہ میرے پاس بھری ہوئی بندوق ہو اور گھنٹی بجانے پر جب جمشید نیچے آئے تو میں اسے فوراً گولی سے اڑا دوں۔ میں گھنٹی کا بٹن دبانے کے لیے آگے بڑھا تو میں نے دیکھا جمشید کی گاڑی کا بونٹ ایک طرف سے اوپر کو اٹھا ہوا تھا اور گاڑی کا سارا انجن غائب تھا۔ میں نے دل میں جمشید کو گالی دی اور سوچا کہ کس قدر عیار شخص ہے یہ جمشید۔ مجھے اندھے تہانے میں مرنے کے لیے چھوڑ کر آنے کے بعد اس نے گاڑی کا انجن نکلوا کر ایک طرف رکھوا لیا تاکہ اگر میں اس پر کسی قسم کا الزام لگا دوں تو وہ کہہ سکے کہ میری گاڑی کا تو انجن ہی نکلا ہوا ہے۔ میں تمہارے پاس گاڑی لے کر سینما ہاؤس کیسے آ سکتا تھا؟ میں نے کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ فلیٹ میں اوپر کسی جگہ گھنٹی بجی جس کی دھیمی سی آواز مجھے وہاں کھڑے کھڑے بھی سنائی دی۔ تیسری گھنٹی پر جمشید نے فلیٹ کی بازار والی کھڑکی کھول کر نیچے دیکھا اور نیند بھری آواز میں پوچھا، کون ہے اس وقت؟ جمشید کی آواز سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ میرا جی اسے وہ تمام گالیاں دینے کو چاہا جو میں نے بچپن سے لے کر اس وقت تک سنی تھی، لیکن میں نے اپنے غصے پر ضبط کرتے ہوئے اسے صرف اتنا ہی کہا، نیچے آؤ۔ جمشید نے مجھے دیکھا تو بولا، تم اوپر کیوں نہیں آ جاتے؟ کہاں تھے تم؟ میں نے تیش میں آ کر کہا، جس قبر میں تم مجھے زندہ دفن کر کے آئے تھے میں وہیں تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں آ رہا ہوں۔ جمشید نیچے آ گیا۔ جیسے ہی وہ میرے سامنے آیا میں نے زور سے اس کے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور دوسرے ہاتھ سے تھپڑ مارنے ہی والا تھا کہ جمشید نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ لگتا ہے بہت شراب پی رکھی ہے تم نے۔ چلو اوپر چلو۔ میں نے غصے میں اسے گالیاں دینی شروع کر دی۔ وہ مجھے کھینچتا ہوا گھسیٹتا ہوا اوپر لے گیا اور مجھے صوفے پر گراتے ہوئے بولا، یہ تم نے شراب کب سے شروع کر دی ہے؟ میں نے اسے گالی دے کر کہا، میں نے شراب نہیں پی۔ اگر شراب پی ہوتی تو میں تمہیں دیکھتے ہی قتل کر ڈالتا۔ جمشید نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ میں نے شراب نہیں پی ہوئی، شاید اس لیے کہ میرے منہ سے شراب کی بالکل بو نہیں آ رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے مجھے سنبھالا اور بولا، فیروز خدا کے لیے ہوش میں آ جاؤ، مجھے بتاؤ آخر بات کیا ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے تم نے شراب نہیں پی رکھی لیکن تم مجھے کیوں گالیاں دے رہے ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے بڑی مشکل سے اپنے اوپر قابو پا لیا تھا۔ میں نے کہا، جمشید پہلے تم مجھے یہ بتاؤ تم نے مجھ سے کس چیز کا بدلہ لیا ہے؟ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کون سا برا سلوک کیا تھا؟ مال لانے کے بہانے ویران علاقے میں لے گئے اور پھر ایک جھوٹا ڈرامہ کھیل کر مجھے کندھے کنویں میں پھینک کر آ گئے۔ اگر قدرت میری مدد نہ کرتی تو صبح تک میری لاش کو چیونٹیاں کھا رہی ہوتی۔
جمشید حیران ہو کر میری صورت تک رہا تھا، کہنے لگا تم کس اندھے کنویں کا ذکر کر رہے ہو؟ میں نے تمہارے ساتھ کون سا ڈرامہ کھیلا ہے؟ میں تو جب سے تم میٹرو سینما ہاؤس میں فلم دیکھنے گئے ہو اس وقت سے لے کر اب تک اپنے گیراج اور فلیٹ پر ہی ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی یہاں سے نہیں گیا۔ میں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، کیا تم گاڑی لے کر میٹرو سینما نہیں آئے تھے اور وہاں سے مجھے گاڑی میں بٹھا کر یہ کہہ کر ایک ویران شیڈ میں نہیں لے گئے تھے کہ دبئی سے ایک پارٹی مال لینے آئی ہے؟ جمشید پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا میری گاڑی تو انجن کے بغیر باہر پڑی ہے، میں تو پرسوں سے اس کا انجن ٹھیک کر رہا ہوں، بے شک نیچے جا کر دیکھ لو، گاڑی کا انجن نہیں ہے۔ جب میں نے اسے پورا واقعہ بیان کیا تو جمشید مجھے ایسے دیکھنے لگا جیسے اسے میری دماغی حالت کے نارمل ہونے پر شک پڑ گیا ہو۔ کہنے لگا فیروز، میں نے زندگی میں کبھی منشیات کا کام نہیں کیا، میرے پاس کوئی دبئی والی پارٹی نہیں آئی، میں تمہارے پاس میٹرو سینما نہیں پہنچا تھا۔ میں نے کہا تو پھر وہ کون تھا؟ وہ تم ہی تھے، تم جمشید تھے، کیا میں تمہیں پہچانتا نہیں؟ جمشید کہنے لگا تم کہہ رہے ہو کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرا نوکر عبدل اپنی بیمار ماں کی خبر گیری کرنے ناسک گیا ہوا ہے؟ نوکر عبدل کہیں نہیں گیا، جا کر دیکھ لو، وہ نیچے گیراج میں سو رہا ہے، وہ گزشتہ کئی مہینوں سے ناسک نہیں گیا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ تم یہ سب کچھ کیا کہہ رہے ہو۔ جمشید کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا، آدمی جھوٹ بول رہا ہو تو اس کا پتہ چل جاتا ہے، اور جمشید تو میرا بچپن کا دوست تھا، میں اس کے مزاج کو اچھی طرح جانتا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا آخر وہ کون تھا جو جمشید بن کر میرے پاس آیا تھا اور مجھے ہلاک کرنے کے لیے اندھے تہانے میں پھینک گیا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ کہیں یہ ان بدروحوں کا کام تو نہیں تھا جو مجھے رانی بائی کے قلعے کی حسین روح یا بدرو کو مرتبان سے آزاد کرنے کی وجہ سے میری جان کی دشمن بن گئی تھی، اور اس سے پہلے بھی مجھے 2 بار ہلاک کرنے کی کوشش کر چکی تھی۔ چونکہ میں نے جمشید سے قلعہ رانی بائی میں اپنے ساتھ گزرے ہوئے مافوق الفطرت واقعات کا بالکل ذکر نہیں کیا تھا، اس لیے اب بھی میں نے اسے یہ نہ بتایا کہ ویران علاقے کے اندھے تہانے میں میرے ساتھ کیا گزری اور پھر کیسے دیوار میں روشنی کا ایک دائرہ اپنے آپ ظاہر ہو گیا اور اس دائرے کے اندر باہر جانے کا راستہ مل گیا۔ اس خیال سے کہ جمشید اس واقعے کو میری دماغی کمزوری پر مخمول نہ کرے، میں نے کہا میرا خیال ہے یہ کسی جن بھوت یا سیب کی کارستانی ہے۔ ایک بار امرتسر میں جب میں چھوٹا سا تھا تو پہلے بھی ایک جن مجھے گھر سے اٹھا کر بڑی نہر پر لے گیا تھا اور وہاں مجھے نہر کی سیر کروانے کے بعد گھر لا کر چھوڑ گیا تھا۔ جمشید نے انتہائی تعجب کے ساتھ کہا شاید ایسا ہی ہوا ہو، لیکن کسی جن بھوت کو کیا ضرورت تھی کہ وہ میری شکل بنا کر تمہارے پاس میٹرو سینما ہاؤس میں آتا؟ وہ ویسے بھی تمہیں وہاں سے اٹھا کر لے جا سکتا تھا۔ یہ بات میری سمجھ سے بھی باہر تھی۔ میں اس کے بعد وہیں صوفے پر ہی سو گیا۔ دوسرے روز 11 بجے اٹھا، نیچے جا کر جمشید کی گاڑی کا بغور معائنہ کیا۔ اس کی گاڑی کا انجن غائب تھا۔ یہ وہی گاڑی تھی جس پر جمشید کی شکل کا جن بھوت یا وہ جو کوئی بھی تھا سوار ہو کر میرے پاس میٹرو سینما آیا تھا، لیکن جمشید کے ایک مستری نے مجھے بتایا کہ جمشید صاحب کی گاڑی کا انجن تو 3 روز سے باہر نکلا ہوا ہے۔ میرے ساتھ اوپر تلے 2-3 اس قسم کے واقعات گزرے تو میں گھبرا گیا۔ جان سب کو پیاری ہوتی ہے، مجھے یقین ہو گیا تھا کہ قلعہ رانی بائی کے زرد پوش کاہن کی بدرو میری دشمن بن گئی ہے، کیونکہ میں نے قلعے کی حسین و جمیل رانی کی روح یا بدرو کو، جس میں زرد پوش کاہن نے رانی کو قتل کرنے کے بعد بند کر کے چبوترے کے شگاف میں چھپا دیا تھا۔ زرد پوش کاہن کی بدرو اپنی غلام بدروحوں سے 3 بار مجھ پر قاتلانہ حملہ کرا چکی تھی، لیکن قدرت کی کوئی خفیہ طاقت میری مدد کر رہی تھی اور اس نے ہر بار مجھے اس شیطانی زرد پوش کی بدرو کے حملے سے بچا لیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں بمبئی سے چلا ہی جاؤں تو اچھا ہے، یہاں رہا تو زرد پوش شیطان میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اس زرد پوش پجاری کا نام رانی بائی کے قلعے والی پراسرار حسین عورت کی روح نے رگھو بتایا تھا۔ اس حسین عورت نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا تھا، لیکن اس نے مجھے خبردار کر دیا تھا کہ تم نے مجھے مرتبان سے آزاد کر دیا، اس کی وجہ سے رگھو تمہاری جان کا دشمن بن گیا ہے۔ وہ تمہیں جان سے مار دینے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، لیکن تمہاری حفاظت مجھ پر فرض ہو گئی ہے۔ میں نے ان حالات کے پیش نظر فیصلہ کر لیا کہ بمبئی میں نہیں رہوں گا، واپس امرتسر چلا جاؤں گا۔ ویسے بھی حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ پنجاب کے 1-2 شہروں میں فسادات بھی شروع ہو گئے تھے۔ جب میں نے جمشید سے کہا کہ میرا امرتسر واپس جانے کا ارادہ ہے تو اس نے کسی قسم کا اعتراض نہ کیا، بلکہ کہنے لگا میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ امرتسر جا کر اپنی تھوڑی سی جو زمین پھلوں کا ایک باغ ہے وہ فروخت کر ڈالو۔ حالات کا کچھ پتہ نہیں، پاکستان ضرور بن جائے گا، پھر لگتا ہے کہ ہندو مسلمانوں کو ہندوستان کے شہروں دیہاتوں میں نہیں رہنے دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ امرتسر کے مسلمانوں کو بھی لاہور یعنی پاکستان کی طرف ہجرت کرنی پڑ جائے۔ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے آخر میں ایک روز بمبئی سے امرتسر کی جانب روانہ ہو گیا۔ 1947 شروع ہو چکا تھا، جنوری کا مہینہ تھا۔ پنجاب میں اس موسم میں بہت سردی پڑتی ہے، حالات ابھی نارمل نہیں تھے، فضا میں کشیدگی ضرور تھی۔ گھر آ کر میں نے دکان پر کاروبار سنبھال لیا۔ امرتسر میں مسلم لیگ کے جلسے جلوس ضرور نکلتے تھے، مگر ابھی فسادات شروع نہیں ہوئے تھے۔
میں نے جب اپنے چچا سے زمین اور باغ فروخت کر دینے کی بات کی تو اس نے اس کی مخالفت کی، کہنے لگا تمہارا دماغ خراب ہو گیا، ہمارے پاس اس تھوڑی سی زمین اور باغ کے سوا اور ہے کیا، یہ بھی بیچ دیا تو کھائیں گے کہاں سے۔ میں نے چچا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ حالات کا کچھ پتہ نہیں کب بدل جائے اور ہمیں امرتسر سے ہجرت کر کے پاکستان جانا پڑے، مگر چچا نہ مانا۔ مارچ کے مہینے میں فسادات شروع ہو گئے، پھر فسادات کی آگ بھڑکتی ہی چلی گئی، کرفیو لگنے لگے۔ چچا کو نہ جانے کیا سوجی کہ اپنے بال بچوں کو لے کر جموں چلا گیا، وہاں اس کے چھوٹے بھائی کا بڑا وسیع کاروبار تھا۔ چچا یہ کہہ کر جموں گیا کہ جب حالات بہتر ہو جائیں گے تو وہ امرتسر واپس آ جائے گا۔ میں پیچھے اکیلا رہ گیا، دکانداری ختم ہو چکی تھی، میرا سارا دن محلے کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گزرتا۔ فسادات تیز ہوتے گئے، یہاں تک کہ 14 اگست کا دن قریب آ گیا۔ مشرقی پنجاب سے مہاجرین کے لوٹے پھوٹے قافلے پاکستان کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ ہمارا محلہ ہندو سکھوں کے محلوں میں گرا ہوا تھا، حملے کا ہر وقت خطرہ رہتا تھا، لیکن امرتسر کے مسلمان بڑی دلیری کے ساتھ فسادیوں کے ہر حملے کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے۔ لیکن جب ڈوگرا اور ہندو گورکھا فوج بھی فسادیوں کے ساتھ مل گئی تو حالات نازک شکل اختیار کر گئے۔ پھر بھی ہماری گلی کے مسلمان پاکستان ہجرت کرنے کے لیے ان ٹرکوں کے انتظار میں تھے جنہوں نے انہیں پاکستان پہنچانا تھا۔ ٹرک تو کوئی نہ آئے مگر ڈوگرا فوج آ گئی۔ فوج نے دستی بمبوں سے گلی کے منہ پر چڑھا ہوا لوہے کا دروازہ اڑا دیا۔ گلی میں افراتفری مچ گئی، جس کا منہ جدھر اٹھا دوڑ پڑا۔ میں بھی ایک مکان کے خفیہ دروازے میں سے نکل کر ساتھ والے بازار میں آ گیا۔ شام کا وقت تھا، بازار سنسان پڑا تھا، کہیں کہیں انسانوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ سامنے ایک مکان میں آگ لگی ہوئی تھی۔ ریلوے لائن کے پار مہاجرین کا ایک کیمپ تھا جہاں سے مہاجرین کو مال گاڑیوں کے ذریعے واگا یعنی پاکستان کے بارڈر تک پہنچایا جانا تھا۔ میں اس کیمپ میں جانا چاہتا تھا۔ میں آبادی کو چھوڑ کر ویران کھیتوں میں سے دوڑ کر گزرتا ریلوے لائن پر آ گیا۔ وہاں سے مہاجرین کیمپ 1 میل کے فاصلے پر تھا۔ میں تقریباً دوڑتا ہوا جا رہا تھا۔ ریلوے لائن کی دوسری طرف آموں کا باغ تھا، وہاں شام کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اچانک مجھے جے بجرنگ بلی کے نعروں کی آواز سنائی دی۔ میں زیادہ تیز دوڑنے لگا۔ اتنے میں آموں کے باغ میں سے ہندو سکھ فسادیوں کا ایک جتھا تلواریں، بندوقیں اور نیزے لہراتا نمودار ہوا۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا اور مجھے قتل کرنے ہی والے تھے کہ ایک ہندو نے کہا، اسے شمشان بھومی میں لے چلو، ہم اسے ستی کریں گے۔ انہوں نے میرے گلے میں رسی باندھی اور مجھے کھینچتے ہوئے واپس آموں کے باغ میں لے آئے۔ یہاں سے وہ مسلمانوں اور پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے ایک ویران جگہ پر آگے جہاں شروع رات کے مٹیالے اندھیرے میں ایک احاطہ سا نظر آ رہا تھا۔ وہ مجھے احاطے کے اندر لے گئے۔ یہ اصل میں شمشان بھومی کی 4 دیواری تھی جہاں ہندو لوگ اپنے مردوں کو جلاتے تھے۔ وہاں ایک چھوٹی سی کوٹری تھی۔ کوٹری کے دروازے پر روشنی والا بجلی کا بلب جل رہا تھا۔ اس کی کمزور سی روشنی میں نے ایک چبوترا دیکھا جس پر لکڑیاں چنی ہوئی تھیں۔ جب کسی مردے کو جلانا ہوتا تھا تو چبوترے پر لکڑیوں کا فرش بچھا کر مردے کو اس پر لٹا دیا جاتا تھا اور پھر اس کے اوپر بھی 2-3 فٹ اونچی لکڑیاں چن دی جاتی تھی۔ اس کو چتا کہتے تھے۔ اس کے بعد مردے کا کوئی بیٹا یا قریبی عزیز چتا کی لکڑیوں پر گھی یا تیل چھڑک کر لکڑیوں کو آگ دکھاتا تھا اور چتا مردے سمیت جلنے لگتی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ چتا میں پہلے سے کوئی مردہ موجود ہے جس کو کسی وجہ سے بھی جلایا نہیں گیا۔ وہ وجہ دوسرے ہی لمحے میری سمجھ میں آ گئی۔ ان ہندو گنڈوں کو کسی ایسے مسلمان کی تلاش تھی جس کو ہندو مردے کے ساتھ جلایا جائے۔ میں انہیں ایک ایسا مسلمان مل گیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے مجھے پکڑ کر چتا کی ایک جانب لٹا دیا اور میرے ہاتھ اور پاؤں چتا کی لکڑیوں کے بڑے بڑے مڈھوں کے ساتھ لوہے کی تار سے باندھ دیے۔ میں سمجھ گیا کہ میرا آخری وقت آن پہنچا ہے اور قدرت نے میری موت اسی طرح لکھی تھی۔ میں نے اس مردے کو بھی دیکھ لیا تھا جو میری دائیں جانب لکڑیوں کی 2-3 تہوں کے نیچے پڑا مجھے نظر آ گیا تھا۔ وہ مرا ہوا تھا، میں انسان تھا، مگر مجھے اس مردے کے ساتھ جل کر راکھ ہونا تھا جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، مگر اب ایسا میرے ساتھ ہونے والا تھا، بلکہ ہو رہا تھا۔ ہندو گنڈوں میں سے ایک گنڈے کے ہاتھ میں ہاکی تھی۔ اس نے جے بجرنگ بلی کا نعرہ لگا کر کہا، اس مسلے کو جلا دو۔ اس کے ساتھ ہی گنڈا کوٹری میں سے تیل کا کنستر اٹھا لایا اور لکڑیوں پر تیل چھڑکنا شروع کر دیا۔ باقی گنڈے نعرے لگانے لگے تھے۔ ایک نے چتا کو آگ لگا دی۔ تیل کی وجہ سے لکڑیوں نے فوراً آگ پکڑ لی۔ گنڈے چتا کے چبوترے کے ارد گرد وحشیوں کی طرح ناچنے لگے۔ مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ میں نے کلمہ پاک کا ورد شروع کر دیا۔ مجھے اپنے خدا پر یقین تھا کہ جب تک وہ نہیں چاہے گا مجھے دنیا کی کوئی طاقت ہلاک نہیں کر سکے گی۔ لیکن آگ کے شعلے میری چاروں جانب بلند ہو رہے تھے۔ ان شعلوں نے میرے ارد گرد ایک دیوار بنا دی تھی۔ میں اس بات پر حیران تھا کہ مجھے ان شعلوں کا سیک محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں لکڑیوں کے بھاری مڈھوں کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے۔ میں اٹھ کر بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہندو گنڈوں کے نعروں کی آواز اب دور چلی گئی تھی۔ وہ مجھے سپرد آتش کر کے شاید جا چکے تھے۔
اچانک ایسی بات ہوئی جس نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے ہاتھ پاؤں کھول رہا ہے۔ دوسرے لمحے میرے ہاتھ پاؤں رسیوں سے آزاد ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی میرے کانوں میں کسی عورت کی سرگوشی کی آواز آئی، چتا پر سے کود جاؤ۔ میں اٹھا اور چتا کے شعلوں میں سے باہر چھلانگ لگا دی۔ میں زمین پر گرا۔ میرے کپڑے اور جسم بالکل صحیح سلامت تھا۔ آگ کے شعلوں نے جیسے انہیں چھوا تک نہیں تھا۔ میں نے اس عورت کی سرگوشی کو پہچان بھی لیا۔ یہ وہی ویران قلعہ نما حویلی والی آسیبی عورت تھی جس کی بدرو کو میں نے مرتبان سے آزاد کرایا تھا اور جس نے مجھے کہا تھا کہ میری حفاظت کرنا اس کا فرض بن چکا ہے۔ چتا میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ شعلوں کی روشنی میں شمشان کے گیٹ کی طرف دوڑا۔ جیسے ہی گیٹ سے باہر نکلا میرے کانوں میں اس عورت کی سرگوشی ایک بار پھر سنائی دی، فیروز اس طرف مت جاؤ۔ اس کے فوراً بعد کسی نے مجھے بازو سے پکڑ لیا اور مجھے ایک طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیل رہا تھا۔ میرے سامنے بائیں جانب جی ٹی روڈ تھی جو پاکستان کی طرف جاتی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ وہی پراسرار حسین و جمیل عورت ہے جس نے مجھے بازو سے پکڑ رکھا ہے اور مجھے کسی محفوظ مقام تک لے جا رہی ہے۔ وہ مجھے جی ٹی روڈ سے ہٹا کر کھیتوں میں لیے جا رہی تھی۔ وہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی مگر مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا، تم رانی بائی کی ویران حویلی والی عورت کی بدرو ہی ہو؟ اب مجھے اس عورت کی باقاعدہ آواز سنائی دی، ہاں میں وہی ہوں۔ تم مجھے کہاں لیے جا رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس غیبی عورت نے جواب دیا، وہاں جہاں تمہاری زندگی محفوظ ہوگی۔ میں اس عورت کا ممنون احسان ضرور تھا۔ خدا نے اس عورت کے وسیلے سے میری زندگی بچا لی تھی، لیکن یہ الجھن بھی ہو رہی تھی کہ یہ بدرو آخر کب تک میرا پیچھا کرتی رہے گی۔ میں اس قسم کی خرافات و توہمات میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا ہندو نام روہنی ہے، مگر جیسا کہ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میں نے روہت گڑھ کے مغل صوبیدار ہاشم خان سے شادی کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا اور میرے پتی دیو ہاشم خان نے میرا اسلامی نام قمر النساء سلطانہ رکھ دیا تھا جو مجھے بہت پسند تھا۔ میرا خاوند ہاشم خان مجھے سلطانہ کہہ کر بلاتا تھا۔ مجھے بھی اپنا یہ نام پسند ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس بدرو کے ہندو نام سے کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی اس کے مسلمان نام سے کوئی سروکار تھا۔ میں تو کسی طرح اسے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ہم رات کے دھندلے اندھیرے میں ایک اونچی فصیل والے کھیت میں سے گزر رہے تھے۔ میں نے اس سے کہا، مجھے ایک بات بتاؤ۔ پوچھو۔ اس عورت کی مجھے آواز آئی۔ مجھے اس کی آواز ہی آ سکتی تھی کیونکہ وہ اگرچہ میرا بازو چھوڑ کر میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور مجھے اس کے ریشمی ملبوس میں سے اٹھتی پراسرار سی خوشبو باقاعدہ محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اسے پوچھا، تم کہاں تک میرے ساتھ ساتھ چلتی رہو گی؟ اس نے کہا، میں تمہیں پاکستان چھوڑ کر واپس آ جاؤں گی۔ میں نے اسے کہا، آگے راستہ بالکل صاف ہے، میں خود ہی چلا جاؤں گا، تم یہاں سے واپس چلی جاؤ۔ اس نے کہا، پجاری رگھو تمہاری جان کا دشمن بن چکا ہے، کوئی پتہ نہیں وہ تم پر کہاں حملہ کر کے تمہیں موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کرے، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم سائے کی طرح میرے ساتھ لگی رہو، میں تم سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بدرو کہنے لگی، مجھے تمہاری پریشانی کا احساس ہے لیکن تم میری مجبوری نہیں سمجھ رہے ہو۔ جب تک مجھے یقین نہیں ہو جاتا کہ تمہاری زندگی پجاری رگھو کی بدرو سے محفوظ ہو گئی ہے، میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ اور میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ میری اپنی نجات بھی اسی میں ہے کہ تم زندہ رہو۔ میں نے تنگ آ کر کہا، آخر تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ تم جو کچھ چاہتی ہو مجھے ایک بار بتا دو اور میری جان چھوڑ دو۔ ٹھنڈا سانس بھرنے کی آواز آئی۔ پھر اس نے کہا، وقت آنے پر میں تمہیں یہ بھی بتا دوں گی کہ میں تم سے کیا چاہتی ہوں اور میں تمہاری جان بچانے کی کس لیے کوشش کر رہی ہوں۔ معاملہ اور زیادہ الجھتا جا رہا تھا۔ یہ بدرو میرا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں تھی اور میں اسے ہر حالت میں پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ میں چلتے چلتے رک گیا اور ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کے لیے اب واپس جاؤ، میں پاکستان پہنچ جاؤں گا۔ تم نے میری جان بچائی، میں اس کے لیے تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اس عورت کی طرف سے مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ اس کے لباس میں سے جو پراسرار سی ہلکی ہلکی خوشبو آ رہی تھی اب وہ بھی غائب ہو گئی تھی۔ میں نے اندھیرے میں چاروں طرف غور سے دیکھا، پھر کہا، کیا تم چلی گئی ہو؟ کوئی جواب نہ ملا، وہ جا چکی تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور جس طرف وہ مجھے لے جا رہی تھی اسی طرف چلنے لگا۔ میرے ارد گرد کھیت ہی کھیت تھے۔ رات کے اندھیرے میں کئی کھیتوں میں اونچی اونچی فصل نظر آ رہی تھی، کئی کھیت خالی پڑے تھے۔ نہ کوئی گاؤں قریب آتا تھا اور نہ کسی کتے کے بھونکنے کی ہی آواز سنائی دیتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ ابھی پاکستان کا بارڈر بہت دور ہوگا کیونکہ امرتسر سے لاہور کا فاصلہ جی ٹی روڈ پر 30-35 میل ہوا کرتا تھا اور میں دائم گنج کے علاقے سے اس عورت کے ساتھ کھیتوں میں زیادہ 1.5 میل ہی چلا ہوں گا۔ مجھے امرتسر سے لاہور کے فاصلے کا پورا اندازہ تھا۔ میرے خیال میں اس وقت چھہرٹہ گاؤں کے قریب ہوں گا۔ مجھے کھیتوں میں کچھ فاصلے پر بجلی کی 2-4 روشنیاں جھلملاتی نظر آئیں۔ میں سمجھ گیا کہ چھہرٹہ میں
سکھوں کا جو متبرک گردوارہ ہے، یہ گردوارہ 6 رٹا ریلوے اسٹیشن کے قریبی تھا اور میرا دیکھا ہوا تھا۔ میں نے ان روشنیوں سے ہٹ کر کھیتوں میں دوسری طرف چلنا شروع کر دیا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہاں ہندو گنڈے ضرور ہوں گے جو پاکستان کی طرف جانے والے مسلمان مہاجرین کے قافلوں پر حملہ کر رہے ہوں گے۔ میں کھیتوں میں چلتا چلتا دوسری طرف ہو کر کافی آگے نکل گیا۔ میرا رخ لاہور ہی کی طرف تھا۔ رات کے اندھیرے میں مجھے اتنا ضرور اب نظر آنے لگا تھا کہ میں راستہ دیکھ کر اور سمت کو برقرار رکھ کے چل رہا تھا۔ اپنی دائیں جانب مجھے کھیتوں کے پار بہت سے آدمیوں کے سائے سے چلتے دکھائی دیے۔ پھر ایک جیپ کی آواز بھی دور سے سنائی دی۔ میں رک گیا، یہ سوچ کر رک گیا کہ کہیں یہ ہندو سکھوں کا جتھا نہ ہو جو پاکستان کی طرف جاتے مہاجرین کا بے دریغ قتل عام کر رہے تھے۔ پھر بھی میں کھیتوں میں اگی ہوئی اونچی فصل کی آڑ لیتا اس طرف بڑھنے لگا۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد میں قریب پہنچا تو معلوم ہوا یہ مہاجرین کا قافلہ ہے جو ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان کی طرف جا رہا ہے۔ لٹے پٹے بدحال لوگ سڑک پر پیدل چلے جا رہے تھے۔ عورتیں اور بچے گدھوں پر سوار تھے، ان میں شدید زخمی بھی تھے۔ بلوچ رجمنٹ کے نوجوان کی ایک جیپ ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ تھی۔ یہ جیپ سڑک پر کبھی آگے چلی جاتی تھی اور کبھی واپس آ کر قافلے کے پیچھے چلنے لگتی تھی کہ کہیں قافلے پر کوئی جتھا پیچھے سے حملہ نہ کر دے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور میں بھی اسی قافلے میں شامل ہو گیا۔ قافلہ بمشکل 1.5 میل ہی چلا ہوگا کہ دور سے پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد کے نعروں کی گونج سنائی دینے لگی۔ معلوم ہوا کہ قافلہ پاکستان کے واگا بارڈر کے قریب پہنچ گیا ہے۔ مجھے خوشی بھی ہو رہی تھی اور حیرانی بھی ہو رہی تھی۔ خوشی اس بات کی ہو رہی تھی کہ میں آخر جان بچا کر پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ 35 میل کا فاصلہ اتنی جلدی کیسے طے ہو گیا۔ میں تو ابھی امرتسر کی آبادی دائم گنج سے چلا ہی تھا اور میرے اندازے کے مطابق تو ابھی 6 ہرٹا کا اسٹیشن بھی نہیں آتا تھا جو امرتسر سے لاہور آتے ہوئے پہلا اسٹیشن تھا۔ قافلہ پاکستان کی سرحد میں داخل ہوا تو مہاجرین کے مردہ جسموں میں جیسے جان بڑھ گئی۔ قافلے میں بھی پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد کے نعرے بلند ہونے لگے۔ میں پاکستان پہنچ گیا۔ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھنے کے بعد جان و مال کے جس تحفظ اور جس خوشی کا احساس ہوا وہ آج بھی مجھے یاد ہے۔ میرے پاس اسے بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ بے پایاں مسرت کا یہ ایسا ہی احساس تھا جیسے کسی کو پھانسی کے تختے کی طرف لے جایا جا رہا ہو اور پھر اچانک اس کی جان بخشی کے آرڈر آ گئے ہوں۔ یہ وہ خون آشام زمانہ تھا جب مشرقی پنجاب میں خاص طور پر کسی مسلمان کی عزت اور جان محفوظ نہیں تھی۔ شہروں اور گاؤں میں جگہ جگہ ہندو سکھ گنڈے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہے تھے۔ جگہ جگہ میں نے مسلمان مردوں، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی کٹی ہوئی لاشیں بکھری دیکھی تھیں۔ بچوں کو ماؤں کی گودیوں سے چھین کر انہیں نیزوں کی نوک پر اچھالا اور نیزوں میں پرو دیا گیا تھا۔ مسلمان عورتوں کو ان کے بالوں سے درختوں کی شاخوں پر لٹکا کر ان کے پیٹ چاک کیے گئے تھے۔ معصوم بچوں کو میخوں کے ساتھ درختوں میں ٹھوک دیا گیا تھا۔ پاکستان کی موجودہ ڈسکو بوائز کی نسل کو شاید اس کا احساس نہ ہو، لیکن آنے والا مورخ جب پاکستان کی تاریخ رقم کرنے بیٹھے گا تو وہ یہ دیکھ کر ایک بار ضرور لرز اٹھے گا کہ مسلمانوں نے کس قدر بے مثال اور ہوش ربا قربانیاں دے کر پاکستان حاصل کیا تھا۔ اس زمانے کو یاد کرتا ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے قیامت خیز آگ کے شعلے بھڑکنے لگتے ہیں، مسلمانوں کے خون ناحق کے چھینٹے اڑنے لگتے ہیں۔ میں کبھی یقین نہیں کر سکتا کہ پاکستان کی موجودہ اور آنے والی نسلوں کے نوجوان اپنے اجداد کی ان اندھوناک بے مثال قربانیوں کو فراموش کر دے گی۔ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، آمین۔ بہرحال میں اپنی دہشت خیز داستان کو آگے چلاتا ہوں۔ میں بھی دوسرے مہاجرین کے ساتھ پاکستان پہنچ گیا۔ پاکستان میں ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں تھا۔ ایک ہفتہ میں والٹن روڈ کے مہاجرین کیمپ میں رہا جہاں سن 47 کے زمانے میں لوٹے پڑے مہاجرین کا والٹن کیمپ ہوا کرتا تھا۔ وہاں آج کل لاہور کی سب سے بڑی ماڈرن اور خوبصورت ڈیفنس کالونی آباد ہے۔ رات کو یہاں کی جگمگاتی سڑکوں پر سے گزرتے ہوئے یہاں کی روشنیاں اور شاپنگ سینٹروں اور کشادہ سڑکوں کو دیکھ کر گمان ہوتا ہے کہ آدمی یورپ کے کسی شہر میں آ گیا۔ ڈیفنس کی آبادی کو دیکھ کر مجھے ہمیشہ بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے ہر شہر کی ہر آبادی اور یہاں کی جگمگاتی روشنیوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، قائم و دائم رکھے، آمین۔ لیکن ڈیفنس کی جگمگاتی سڑکوں پر سے گزرتے ہوئے کبھی کبھی ایک لمحے کے لیے ہی صحیح ہمیں یہ ضرور یاد کر لینا چاہیے کہ جب پاکستان بن رہا تھا یہاں وہ لوگ بھی آئے تھے جن کے ننگے پاؤں زخمی تھے، جسموں سے خون بہہ رہا تھا، جو اپنے پیاروں کی کٹی ہوئی لاشیں مشرقی پنجاب کے گلی کوچوں میں بے گور و کفن چھوڑ آئے تھے، جن کے چہروں پر گرد جمی تھی اور جن کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو چکے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا۔ ایک ہفتہ والٹن کے مہاجرین کیمپ میں رہنے کے بعد میں فکر معاش کی تگ و دو میں لاہور سے راولپنڈی آ گیا۔ میں مشرقی پنجاب کے کچھ روپے بچا کر ساتھ لانے میں کامیاب ہو گیا تھا، وہی خرچ کر کے گزارا کر رہا تھا۔